अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो खालिद साहब, हमारी इस कड़ी का ये आखिरी प्रोग्राम है जो कन्वर्सेशन के ऊपर, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है हम लोग और मेहमानों को बुलाएंगे। वी हैव ऑलरेडी इन टच विद अ फ्यू पीपल, और इंशाल्लाह ताला जो है ना इस बात को आगे लेके चलेंगे। और हमारा जो ये मिशन है टू मेक श्योर कि जो है कि हम लोग इस मुआशरे के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर सकें जहाँ पे लोग एक दूसरे से बात कर सकें इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू बेयर्ड विद मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। वी हैड अ वेरी गुड कन्वर्सेशन, हमें बहुत अच्छी फीडबैक मिली है, और अल्हम्दुलिल्लाह। विल टेक इट फॉरवर्ड। इस तो अगले हमारे प्रोग्राम में भी मैं आपके साथ बैठा हूँगा या आप अकेले करेंगे? जी अगले प्रोग्राम्स जो आप करेंगे दूसरे मेहमानों के साथ, उसमें आप मुझे भी लेंगे? जी जी बिल्कुल, आप होंगे, आपके बगैर तो ये प्रोग्राम हो ही नहीं सकते सर। मेरा तो काम अरे सिर्फ बहुत सवाल पूछना है, और जवाब तो मुझे मालूम ही नहीं है। तो अभी पिछले 7 प्रोग्राम से मैंने आपसे सवाल पूछे हैं, अब बाकी प्रोग्राम्स में आपसे भी पूछूंगा और बाकी साथियों से भी पूछूंगा। नहीं, मैं भी पूछूंगा। ये तो तो बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हाँ। तो ये वाला हमारा जो कंक्लूडिंग सेशन है, इसमें आधा वक्त जो है टॉपिक जो हमारा वो है वो एग्री टू डिसएग्री एंड टू मूव अहेड। कि ऐसा माहौल पैदा हो कि जहाँ पे मैं आपसे इख्तिलाफ कर सकता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा इख्तिलाफ जो है ना आपसे दुश्मनीत पैदा करे, एंड देन वी मूव अहेड। उसके लिए जो है तमहीदन खालिद साहब, वो एक पैराबल मेरे जहन में आता है कि किसी गांव के कोने में 6 अंधे लोग बैठे थे, और ये बड़ी मशहूर कहानी है। और आपस में बैठे थे, तो वहां से एक हाथी गुजरा, तो उनको कान में आवाज पड़ी कि हाथी जा रहा है। तो उनमें से सब खड़े हो गए और जाके उन्होंने हाथी को हाथ लगाया। तो उनमें से एक आदमी ने जो उसके साइड पे हाथ लगाया, उसने कहा ये हाथी जो है ना ये तो दीवार होता है, दीवार की तरह है। दूसरा साथी गया, उसने जो है उसके टस को हाथ लगाया, और उसको हाथ लगा के उसके दांतों को कहने लगा नहीं नहीं, ये हाथी जो है ना ये तो बिल्कुल भाले की तरह होता है, बड़ा ही शार्प है ये वो करने में। तीसरा आदमी जो है उसने हाथी के पैर को पकड़ा, और उसने कहा ये तो सुतून है, तुम दोनों बिल्कुल गलत हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। चौथा आदमी गया, और उसने जाके जो है उसकी सूंड को पकड़ा, और उसने कहा ये तो सांप है भाई, इससे बच के रहो, तुम लोगों को कुछ नहीं पता। और आखिरी आदमी जो था वो गया, और उसने दुम को पकड़ के कहा कि तुम सब जाहिल हो, बिल्कुल एकदम जाहिल हो, क्योंकि ये तो रस्सी है। तो इसकी जो एक समरी अगर आप देखें ना, तो उसमें ये होता है कि हर आदमी जो है ही इज प्रोक्लेमिंग दैट ही नोज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। और उसके बाद जो है ना उसमें जो है उनका जो रिलेटिव एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू दैट ट्रूथ, उसके ऊपर वो इंसिस्ट करके, और कहानी ऐसे खत्म होती है कि वो हाथी तो चला गया वहां से, मगर वो आपस में दस्तों गिरबा हो गए। तो आई जस्ट मूव ऑन टू यू खालिद साहब कि जो है ना कि प्लीज जस्ट गाइड अस कि जो है कि एक किस तरह से एक माहौल पैदा किया जाए जहां पे हम लोग अग्री करें कि हम लोग डिसएग्री कर सकते हैं। आपने बड़ा अच्छा ये एक तमसील बयान की, और मैं समझता हूँ कि अगर इसी को लेके अगर आगे बढ़ें, तो हकीकत ये है कि इन सब लोगों ने जो बात बयान की, उसमें बात गलत नहीं थी, नामुकम्मल थी। और उसमें जो सबसे ज़्यादा गलत बात थी, जिस पर गिरफ्त होनी चाहिए, वो ये थी कि उन्होंने अपनी बात को, अपने तजर्बे को पूरा समझा, हकीकत का मुकम्मल बयान समझा। यही गलती हम सब लोग करते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम एक खास ज़माने में, एक खास सोसाइटी में, ख़ानदान में, वालिदैन के यहाँ पैदा हुए, पले-बढ़े, इन्फ्लुएंसेस लेके आगे बढ़े, कुछ चीज़ें पढ़ी, कुछ चीज़ें सुनी, कहीं स्कूल, कॉलेज में गए। जो ज़हन हमारा बना हुआ है, वो एक ख़ास माहौल की पैदावार है। दूसरे लोगों को दूसरा माहौल मिला, तो यकीनन उनकी सोच दूसरी है, मुख्तलिफ है। ये सब किसने किया? अल्लाह ताला ने, जिसने हम सबको पैदा किया है। हमें ये चाहिए चुनाचे समझदारी का सबूत दें, और जब भी हम एक दूसरे से बात करें, तो हम चाहे इख्तलाफ हो, ढंग से बात करें, और दूसरे के बारे में बदज़नी ना करें। ये 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। मैं अगर ये समझूं कि मेरे पास सारी सच्चाई है, और आपके पास जो कुछ भी है वो गलत है,
اور آپ جو کچھ بول رہے ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, میری آپ کی گفتگو نہیں ہو سکتی. اور یہ جو میرا پرسیپشن ہے, یہ میری جو ایزمپشن ہے, یہ ہے ہی غلط. اس سے زیادہ کوئی شخص نادان جاہل نہیں ہوگا کہ جو یہ سمجھے کہ میری بات ساری صحیح ہے اور دوسرے کی بات ساری غلط ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اختلاف رائے میں جب ٹینشن پیدا ہوتی ہے, مشکلات آتی ہیں, رکاوٹیں آتی ہیں, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے سے گفتگو کرنی چاہیے, تمیز تہذیب کے ساتھ اپنے دلائل پیش کریں, دوسرے کی بات دھیان سے سنیں, اس لیے کہ جس دنیا کی زندگی کے امتحان سے ہم گزر رہے ہیں وہ امتحان یہی ہے کہ ہم سچائی کو جانیں. سچائی ساری میرے پاس نہیں ہے, اللہ کے پیغمبروں کے پاس ہوتی تھی, ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں. باقی ہم سب تلاش کر رہے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے, اور اس میں ہمیں دوسرے کی بات دھیان سے سننی ہے, اپنی بات تمیز تہذیب سے بیان کرنی ہے. تو آپ یقین جانیے نجیب صاحب کہ اختلاف رائے ایک رحمت بن جائے گی, آپ اس کو انجوائے کریں گے, اس لیے کہ آپ لرن کر رہے ہوں گے. ورنہ اس وقت صورتحال یہ کہ یہ زحمت ہی زحمت ہے, اور اس کے نتیجے میں سوائے آپس کے دشمنیوں کے, نفرتوں کے کچھ نہیں پیدا ہو. خالد صاحب اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ یہ کنکلوڈنگ سیشن ہے اور ہم نے بہت ساری باتیں کی تھیں اس کا, تو میں کچھ ریڈ لائنز کراس کر سکتا ہوں؟ پلیز پلیز. تھوڑے دن پہلے میری آپ سے ایک بات ہو رہی تھی, اور اس میں آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہاں ایک عام تصور ہے, اور میں نے ایک دفعہ جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک لیکچر سنا تھا جس میں ایک تصور دیا گیا تھا کہ جو ہے نا کہ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے, باقی تمام قوم جو ہے وہ جہنم کے ایندھن کے لیے بنی ہے. اور اس کے لیے میں تھوڑا سا ایک آپ کو ایڈیشن اس پہ کہوں کہ سورہ بینہ کے بارے میں میں نے ایک دفعہ, جو اس کی دوسرا سیکشن ہے, میں نے ایک عالم سے پوچھا تھا, جو جید عالم ہے, کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا, مگر اس کی جو اگلی آیت ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے, وہ جو ہے وہ مومنوں کے بارے میں خالدین فیہا ابدا لکھا ہے. تو میں نے کہا وہ کفار کے لیے تو خالدین فیہا لکھا ہے اور مسلمانوں کے لیے خالدین فیہا ابدا لکھا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ کفار بھی جو ہیں اپنا وقت پورا کر کے جنت میں چلے جائیں گے, مگر یہ پہلی بار میں نے کسی سے بات سنی تھی. اس کے اوپر پلیز تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیجئے کہ ہم لوگ کوئی ویزا لے کے آئے ہیں, ٹکٹ لے کے آئے ہیں کہ ہم جنتی ہوں گے, یہ تو یہود جو ہے بنی اسرائیل میں پرانا زمانے کا تصور تھا. دیکھیے یہ تو بڑا ہی اہم موضوع ہے, لیکن میں اس کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں. قرآن مجید نے جہنم اور ابدی جہنم کافروں کے لیے ڈکلیئر کی ہے, اور قرآن مجید اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے, میں صرف ایک سمری بیان کر رہا ہوں. بالکل واضح ہے اس بات پر کہ کافر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے سامنے اللہ کے پیغام کی سچائی آ گئی, اس کو بات پہنچ گئی, سمجھ میں آ گئی, اور وہ اس کا انکار کرتا ہے ایروگنٹلی, تکبر کے ساتھ, اور اس کو جھوٹ قرار دیتا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو پیغمبروں کے زمانے میں انکار کرتے ہیں یقیناً, اس کے علاوہ کون ہے ہم نہیں جانتے. اس وجہ سے ہم اس کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے. البتہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ کافر ایسا نہیں ہے کہ یہ غیر مسلم کا ترجمہ ہے, بلکہ کافر قرآن بالکل واضح ہے, مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلموں میں بھی ہوتے ہیں. جو کوئی بھی سچائی کو جاننے کے بعد اس کا انکار کرے, اس کی مخالفت کرے, اس کو جھوٹ قرار دے, وہ کافر ہے اور وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. میرا مقصد جو ہے آف کورس یہ سوال پوچھنے کا صرف اتنا ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے, کیونکہ ایک کنورسیشن کے اوپر بات ہو رہی تھی, ہم نے لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیا, اور بات کرنا اسی لیے چھوڑی ہے کیونکہ ہم نے کہا ہوا ہے کہ جو ہے نا کہ وہ تو کافر ہیں, اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ان سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, اور اس چکر کے اندر ہم لوگ جو ہیں اور پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو ویسے ہی جہنمی ہیں,
ان کے طور طریقے سب کچھ جہنمی ہیں. یہ بات جو ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ان کی کسی بات سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں خالد صاحب, آج کے ماحول میں اور آج کے معاشرے میں, ہاؤ ڈو وی اسٹارٹ ریچنگ آؤٹ ٹو ادر نیشنز ایون ود ان آور اون کنٹری؟ دیکھیں میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن میں 2 باتیں اس میں کروں گا. ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی بات کریں اس کی کوئی دین سے مثال دیں. اچھا, دین نے اصول بیان کیے ہیں, ان کی تفصیلات آپ خود جانتے ہیں, لیکن لوگوں کی اس کی تربیت نہیں ہے. ایک بات تو میں یہ کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی زوجہ محترمہ نے یہ فرمایا کہ میرے پاس ایک یہودی خاتون آتی اور وہ مجھے کچھ چیزیں سکھاتی ہیں, یہ کالے جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے اور نظر بد سے بچنے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیکھ لیا کرو, صرف دیکھنا اس میں کوئی شرک نہ ہو. یہ مثال ہے دینی. ابھی ہم ٹیکنالوجی کی, سائنس کی نہیں بات کر رہے. یہ جو جادو وادو ہے یہ لوگ عام طور پر ایک دینی مسئلہ سمجھتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شرک نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک تو یہ آپ سمجھیں کہ دینی مثال. دوسری بات یہ کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ دین کیا بتانے آیا بھائی آپ کو؟ دین آپ کو یہ بتانے آیا ہے کہ آخرت میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کا تزکیہ ہوگا, جو اخلاقی اور روحانی طور پر پاک صاف ہو چکے ہوں گے. اخلاقی برائیوں میں چوٹی کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے, تکبر, ایروگنس. اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, بیان کیا ہے. پہلے یہ سن لیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا حضور یہ تو بڑا مشکل ہو گیا, ہم تو اچھا کھاتے ہیں, اچھا پہنتے ہیں, یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا نہیں, اللہ جمیل و یحب الجمال. یہ تکبر نہیں ہے. اللہ خوبصورت ہے, وہ خوبصورتی پسند کرتا ہے. تکبر 2 چیزوں کا نام, ایک حق کے آگے اکڑنا اور دوسرا دوسرے انسانوں کو کمتر سمجھنا. تو مجھے شدید خدشہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا رویہ ہے کہ دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں اور دوسروں سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ کہیں تکبر تو نہیں ہے, اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. اس میں خالد صاحب جس طرح ہم لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ جناب امید یہ ہے کہ وی ول بلڈ اپون اٹ. اس طرح کی ایک محنت پہلے بھی آف کورس ہمارے جو پرانے آتھرز ہوتے تھے وہ کرتے تھے, اور مجھے خیال آ رہا ہے اشفاق احمد صاحب کے ڈرامے کا من چلے کا سودا, اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ ڈرامہ ہے, بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے, میں نے کتاب بھی پڑھی ہے, ڈرامہ بھی دیکھا تھا, اور اس کے اندر جو ایک کیریکٹر ہے جو کبھی موچی بن جاتا ہے, وہ کبھی ڈاکیا بن جاتا ہے, وہ اس چیز کو انسسٹ کرتا ہے ایک آدمی سے جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے سائنس کے تھرو جاتا ہے. صرف جاؤ اور جا کے سائنس پڑھو اور اس کو سمجھو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کس طرح سے جو ہے نا آفاق کے اندر دیکھو, جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی میری نشانیاں دیکھو, اس کو بڑی اچھی طرح انہوں نے بیان کیا ہے. آخر میں ان صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے جو بھی, تو اس میں ایک گانا تھا اور اس جو اینڈ میں ہوتا ہے قوالی ہو رہی ہوتی ہے, اور اس میں بیسکلی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی مسجد جاتا ہوں, تم اپنی مسجد میں جاؤ, پر ساتھ چلیں گے ہم دونوں. یہ بڑا ایک میسج تھا, اینڈ آف کورس 1980 کا ڈرامہ ہے تو میرے خیال میں اب کوئی دیکھتا نہیں ہے. یہ ساتھ ابھی چل سکتے ہیں ہم لوگ, یہ فضا ہے خالد صاحب؟ بالکل چل سکتے ہیں جب تک ہم انسان ہیں, ہمارے اندر انسانیت ہے, ہم بات سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا تعصبات کا, جذبات کا گرد و غبار, اس کو ہم ہٹا سکتے ہیں اگر لوگوں کو ہم صحیح پیغام بار بار پہنچائیں, ان کے سوالوں کے جواب دیں. مجھے یہ جو آپ نے ڈرامے کی بات کی, اور اس طرح کی بات بعض علماء بھی کرتے ہیں جو صلح صفائی پسند ہیں, کہ اپنے مسلک کو مت چھوڑو اور دوسرے کے مسلک کو مت چھیڑو, اور اس طرح کی بات کرتے ہیں. مجھے یہ بات آدھی صحیح لگتی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ یہ میرا مسلک مجھے کس نے دیا ہے, پیدا ہوا ہوں میں اس میں اگر
کوئی سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیوں نہ کروں, دوسروں کی بات کو کیوں سمجھنے کی کوشش نہ کروں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں کو بار بار یہ پیغام دیں کہ ہمیں سچائی کو جاننا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے اسی کا تقاضا کر رہے ہیں, تو آئی ایم شیور کہ اگر صحیح پیغام جائے گا, صحیح ایگزامپلز ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے, تو جب غلط باتیں مشہور ہو سکتی ہیں تو صحیح باتیں کیوں نہیں ہو سکتی. بڑی ہوپ ہے, بڑا امکان ہے, پرووائڈیڈ یہ کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے کریں اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے چلے جائیں. صاحب یہ آپ کے ایکسپیرینس میں شاید ایک پہلے پروگرام میں میں نے پوچھا تھا کہ یہ بگاڑ جو ہے ہمارے یہاں معاشرے میں کب آیا ہے؟ آئی مین آپ نے شروع سے بگاڑ دیکھا ہے کہ ہمارے ایک جو ہے نا ایک عدم برداشت کا جو ہے, یا یہ گرو ہوتا چلا گیا ہے, اور یہ پہلے کے معاشرے میں جو ہے ہم لوگ سن لیتے تھے باتیں. پہلے معاشرے میں اصل میں دیکھیں, ہمارے زمانے میں, ہماری زندگی میں جس کو کہنا چاہیے نا, کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے کہ جو جس کے بعد تاریخ اس کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 9/11 جو ہے نا وہ اب تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کرے گا. تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے زندگی میں کیا دیکھا, تو میرا خیال ہے کہ مجھ سے میری عمر کے لوگ ایگری کریں گے کہ ہمارے زمانے میں جو واقعہ ہوا اس کا نام تھا ضیاء الحق. پری ضیاء الحق اور پوسٹ ضیاء الحق. پری ضیاء الحق زمانے میں لوگ بہت ایک دوسرے کے ساتھ تمیز تہذیب کے ساتھ مذہب کے معاملے میں بھی اکاموڈیٹ کرتے تھے. شیعہ سنی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتے تھے, ایک دوسرے کی مجالس بارہ میں شریک ہوتے تھے, اور بہت زیادہ ٹینشن ظاہر میں نہیں تھی. میں اس کو آئیڈیل نہیں سمجھتا. میرا خیال ہے کہ وہاں مذہب کو بس سیکنڈری حیثیت حاصل تھی, اور لوگ کہتے تھے کہ بھائی آرام سے اپنی اپنی مانو, اپنی اپنی جو کرنی ہے کرو مرضی, مگر ایک دوسرے کے ساتھ نہ الجھو. مجھے یہ اس نہایت سخت اور پریشان کن قسم کی جو فرقے واریت ہے اس سے تو بہت بہتر لگتی ہے چیز, لیکن آئیڈیل نہیں لگتی. آئیڈیل تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ڈسکس کریں, اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے میں دوسرے کی مذہبی رائے چاہے ہمیں کتنی ہی غلط کیوں نہ لگے, اس کو ہم اگر بیان بھی کریں, تنقید بھی کریں, تو ادب احترام کے ساتھ اور پولائٹلی کریں. تو میرا خیال ہے کہ بات آگے بڑھ سکتی ہے. ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے بعد, ان کے آنے کے بعد, چونکہ ایک جانب افغان وار, دوسری جانب آیت اللہ خمینی کا انقلاب, اور اس کے نتیجے میں پھر جو افغان وار کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت پیسہ آیا, ڈالرز آئے, اور علماء کو جو پھر مجاہدین کی شکل انہوں نے اختیار کر لی, ان کو بڑا ایک حیثیت مل گئی. انفارچونیٹلی اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں 4 بڑے گروہ ہیں, شیعہ ہیں, اہل حدیث ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں. تو افغانستان خمینی صاحب کے انقلاب کے نتیجے میں تو شیعہ حضرات ذرا پرومیننٹ ہوئے. ادھر جو افغانستان میں ہوا اس میں اہل حدیث اور دیوبندی یہ نمایاں ہو گئے. اب باقی رہ گئے بریلوی حضرات, تو انہوں نے اب بلیسفمی کے نام پر جو کام شروع کیا ہے وہ بھی نمایاں ہو گئے ہیں. تو اب تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک گروہ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ مذہبی گروہ نہیں ہے, یہ معلوم ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا نہ جانے کیا ہیں, اور یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن پھر میں گزارش کرتا ہوں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پازیٹیولی کام کیا جائے گا تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ آپ کی میری طرح کنسرن رکھتے ہیں, اور اس کنسرن کو اگر ہم صحیح طرح سے ایڈریس کریں تو انشاءاللہ بہتری اور ریفارم کی طرف ہم آگے بڑھ سکیں گے انشاءاللہ. اس میں خالد صاحب یہ جو ہے نا, یہ جو فینومینا ہے ایک ایکسٹریمزم کا اور ایکسٹریمسٹ تھاٹ کا, یہ اسٹرینجلی یہ صرف ہمارے ملک تک, جبکہ ہمارا مقصد تو ملک کی بات کرنے کی ہے, یہ ایک انٹرنیشنل مائنڈ سیٹ پتہ نہیں کس وجہ سے ہو گیا ہے. جہاں پہ ابھی ریسنٹلی امریکہ میں کتابیں جلائی جا رہی ہیں, امریکن سدرن اسٹیٹس کے اندر جو ہے, وہاں پہ وہ کتابیں لے کے کہ یہ کتابیں نہیں پڑھنی ہے, ہیری پوٹر کی کتاب جو ہے اس میں جادو ہے, یہ ہے وہ ہے, اور ہزاروں کتابیں جلائی جا رہی ہیں. تو وہاں پہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا
کہ گن کنٹرول کے اوپر بات نہیں کر رہے, اس سے لوگوں کو خطرہ نہیں ہے, مگر وہاں پہ وہ کتابیں لے کے جو ہیں, بہت سی کتابیں وہ جلا رہے ہیں. تو یہ ایک بیماری جو ہے بڑی آگے تک سرایت کر گئی. خالد صاحب, میں اب I just want to pass on the mic to you and to say کہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے, یا ابھی ہمارے آنے والی نسلیں اور ابھی ہمارے جو ینگ لوگ ہیں, ان کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے اس پروگرامز کی کنکلوژن میں, کیونکہ یہ ہم نے سب باتیں ان کے لیے کی تھی اور آگے آنے والے بھی پروگرامز ان کے لیے کریں گے, تو آپ ان کو کیا نصیحت کریں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے نجیب صاحب, میں تو ہمیشہ دنیا کو اپنے اینگل سے دیکھتا ہوں, اور اگر میں کسی کو کوئی بات سمجھاتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں, تو وہی کرتا ہوں جو مجھے نظر آتا ہے. میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور 19-20 سال کا تھا کہ مجھے اسلام کا آپ کہیے نسبتاً صحیح احساس, شعور پیدا ہوا. تب سے لے کر اب تک میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کا پیغام سیکھنا ہے. میں ابھی سیکھنے کے عمل میں بہت پیچھے ہوں, اور جتنا میں نے سیکھا ہے مجھے آگے لوگوں کو پہنچانا ہے. نوجوان نسل کو میں یہ کہوں گا کہ خدا کا پیغام اس دنیا کی سب سے بڑی امید ہے. دنیا میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں کریں, جو آپ کے سامنے پروفیشنز ہیں, جس لائن کو آپ اختیار کر کے ایکسل کرنا چاہتے ہیں, ڈو اٹ. لیکن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کہ جو بہت اگنور کی جاتی ہے وہ موت ہے. موت کوئی مایوسی کا پیغام نہیں ہے. ہمارے دین نے موت کے ذریعے سے امید کا پیغام ہمیں دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے. چنانچہ آئیے ہم اپنی موجودہ زندگی کو بھی سمجھیں, اس کے پوٹینشل امکانات کو سیلیبریٹ کریں, اس کی قدر کریں. اس لیے کہ جب دنیا میں آپ صحیح رویہ اختیار کریں گے تو اصل میں آپ اپنے مالک کے, اپنے خالق کے پلان کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے. تو ہمیں اللہ کا دین بھی سیکھنا ہے, اور ہمیں اپنی اپنی رسپیکٹو جو بھی ہماری ایریاز ہیں ان کو بھی صحیح طرح سے جان کے آگے بڑھنا ہے. اس دنیا میں بڑا پوٹینشل ہے, اس میں ایکسل کرنے کے بڑے امکانات ہیں, اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ دنیا کے بعد ایک اور بڑی دنیا ہے جو اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ, کہیں زیادہ حسین, کہیں زیادہ اس قابل ہے کہ اس کو ہم لک فارورڈ کریں اور اس کے بارے میں پر امید ہوں. تو مسلمان نوجوان کے پاس تو ایک ایسا زبردست پیغام ہے کہ جس پیغام کو اگر وہ سمجھ لیں تو نجیب صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میں اور آپ مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں صحیح کمیونیکیشن کا, یہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کا مسئلہ بن جائے, اور وہ یہ جان لیں کہ جب ہم صحیح کمیونیکیشن کا ماحول پیدا کر لیں گے تو پھر ہم اپنا پیغام پہنچا سکیں گے. لوگوں کو اعتراض کرنے دیں, لوگوں کو غم و غصے کا اظہار کرنے دیں, لوگوں کو سخت باتیں کرنے دیں. تو بھائی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کے پاس سچائی ہے تو آپ اپنے صبر, اپنے تحمل, اپنی پولائٹنس اور اپنے دلائل سے لوگوں کے دلوں کو, ان کے ذہنوں کو کانکر کر لیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میرا یہ پیغام ہے نوجوانوں کو کہ آپ بہت پریویلیجڈ ہیں, پرووائڈڈ یہ کہ آپ اپنی پوزیشن کو پہچانیں, اور آپ بہت محروم ہیں. میں وارن کر رہا ہوں, اگر آپ اس پریویلیج پوزیشن کی صحیح قدر نہیں کریں گے اور اس کو آپ اگنور کر دیں گے, یا تو آپ اس کو اہمیت نہیں دیں گے, یا آپ اس کو اہمیت دیتے ہوئے لڑائی, مار دھاڑ, ہم صحیح آپ غلط, ہم مومن آپ کافر, اس چکر میں پڑ جائیں گے. کہ دنیا بہت مختصر ہے, اس زندگی میں آپ کو ایکسل کرنا ہے, اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اپنے پوٹینشل کو ریئلائز کرنا ہے, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ کہ سیکھیں, ہر ایک سے سیکھیں, اپنے ذہن کو کھلا رکھیں, اور سب سے بڑھ کر اللہ کے دین, اللہ کے پیغام کو سیکھیں. تو آپ یقین جانیے کہ دنیا اور آخرت جو کبھی ختم نہیں ہونے والی, اس کی کامیابی کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے. ورنہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی شرمندگی ہوگی, جو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا خسارے کا سودا ہے.
خالد صاحب بہت بہت شکریہ. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خیریت سے جو ہے یہ والا میرے سیشنز کمپلیٹ کرائے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو لمبی زندگی دے, صحت عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے نیو گیسٹ, اور ان کے ساتھ کر کے ہم لوگ پروگرامز انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ سر. انشاءاللہ. بہت شکریہ.